बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। उर्दू की एक और कहानी के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। आज की कहानी का नाम है बहुत खूब। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें सुनने का मौका मिलेगा। तो आइए हम कहानी को पढ़ते हैं। बहुत खूब। अगर कोई तुमसे कुछ पूछे और तुम उसे अच्छे लफ्ज़ों में जवाब दो तो सुनने वाले का दिल खुश हो जाता है। अच्छे लफ्ज़ों में बातें करने वालों से लोग मोहब्बत करने लगते हैं। क्या तुमने वो किस्सा नहीं सुना कि एक बूढ़े बागबान ने अपने अच्छे जवाबों से एक बादशाह को खुश कर दिया और फिर हजारों की रकम इनाम में हासिल की। आओ आज हम तुमको वही कहानी सुनाएं। एक बादशाह था, उसने अपने मसाहिब को हुक्म दे रखा था। मसाहिब का मतलब उसका जो सेक्रेटरी होता है, ठीक है ना। मसाहिब ख़ास बोलते हैं उसको उर्दू में, इंग्लिश में कहते हैं सेक्रेटरी, जो उसके साथ साथ रहता है हर वक्त। और उर्दू में कहते हैं मसाहिब ख़ास या मसाहिब। को हुक्म दे रखा था कि अगर मैं किसी की बात सुनकर बहुत खूब कह दूं तो उसे 1000 रुपयों की थैली इनाम में देना। पहले ज़माने में रुपए सिक्कों की शक्ल में होते थे और वो थैली में रखे जाते थे, इसलिए कह रहे हैं 1000 रुपयों की थैली इनाम में देना। ठीक है, ये उसने कहा था। यही बादशाह एक बार अपने लाव लश्कर के साथ, लाव लश्कर का मतलब बादशाह जब चलते थे तो अपने साथ खाने पकाने का सामान, तो अपने साथ शिकार का सामान, तो अपने साथ खैमे, तो अपने साथ जो है वो जहाँ आराम करेंगे, पड़ाव डालेंगे वहाँ, तो इस सब को कहते थे लाव लश्कर। तो एक बादशाह एक बार अपने लाव लश्कर के साथ शिकार को जा रहा था। रास्ते में, ये है नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं होना चाहिए। रास्ते में उसने एक बूढ़े बागबान को देखा। बागबान कहते हैं वो जो दरख्त लगाता है, पौधे लगाता है, बाग लगाता है। तो बाग के अंदर जो आदमी काम करता है उसे कहते हैं बागबान। उसने एक बूढ़े बागबान को देखा। बूढ़ा बागबान अपनी ज़मीन में पौधे लगा रहा था। उसे पौधे लगाते देखकर बादशाह ने अपने मुसाहिबों से कहा, देखो तो ये बागबान कितना बूढ़ा हो गया है, इसकी पलकें तक सफ़ेद हो चुकी हैं, लेकिन इतना लालची है कि अब भी उसे कमाने की फिक्र है। क्या वो इन पौधों के फल, फैल नहीं बल्कि फल, फल भी खा सकता है? कब्र में तो पाँव लटकाए है। ये कब बोलते हैं हम कब्र में पाँव लटकाए? जब कोई एक आदमी बहुत बूढ़ा हो जाए तो हम कहते हैं भाई कब्र में पाँव लटका के बैठा है। तो कब्र में तो पाँव लटकाए है। बादशाह की ज़बान से ये सुना तो मुसाहिबों ने जवाब दिया, हुजूर बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा, तो इस बागबान को हमारी खिदमत में हाजिर करो, उसे समझाया जाए कि ये बेकार की मेहनत क्यों करता है। बादशाह के हुक्म से बागबान उसके सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने उससे पूछा, बड़े मियाँ तुम्हारी उम्र क्या है? हुजूर मेरी उम्र 84 साल की है, 84। तुम्हारा क्या अंदाजा है कितने दिन और जियोगे? हुजूर कुछ नहीं कहा जा सकता, मौत का वक्त कोई नहीं जानता। वैसे मेरा अंदाज़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल और दुनिया की हवा खा सकूँगा। ठीक है। तो उसने क्या जवाब दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल और दुनिया की हवा खा सकूँगा। और तुम्हारे इन पौधों में फल कितने दिनों में आएंगे? ठीक है, ये फल हैं। फल कितने दिनों में आएंगे? इन पौधों में 10 साल के बाद फल आ सकेंगे। लो भैया, उसने बोला कि अब ये जो फल आएंगे कितने सालों में आएंगे? 10 सालों में। तो फिर तुम इनको क्यों लगा रहे हो जबकि तुम उनके फल नहीं खा सकोगे? ये तो तुम्हारे लिए बेकार की मेहनत है। हुजूर अल्लाह किसी की मेहनत को बेकार नहीं करता। देखिए तो सरकार, मेरे बुजुर्गों ने जो पौधे लगाए थे उनके फल मैं खा रहा हूँ।
اب جو پودے میں لگا رہا ہوں ان کے پھل میرے بچے کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں سمجھدار لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، کیا زبردست بات بولی بڑے میاں نے۔ تو بادشاہ نے سن کر کیا کہا؟ بہت خوب۔ بادشاہ کی زبان سے بہت خوب نکلا تو اس کے درباری سمجھ گئے کہ اسے بوڑھے باغبان کا جواب پسند آیا۔ جواب بھی بوڑھے نے بہت عمدہ دیا تھا، پسند کیوں نہ آتا؟ اچھا، تو مصاحب خاص نے 1000 کی تھیلی بوڑھے باغبان کی طرف بڑھا دی۔ بوڑھے باغبان نے 1000 کی تھیلی لے کر بادشاہ سے کہا، حضور، میرے ہاتھوں کے لگائے ہوئے یہ پودے تو 10-12 سال میں پھل دیں گے، لیکن مجھے تو آج ہی ان کا پھل مل گیا۔ واہ بھائی واہ، بہت خوب۔ بادشاہ کو بوڑھے باغبان کا یہ جواب بھی پسند آیا۔ مصاحب خاص نے ایک تھیلی اور انعام میں دی۔ دوسری تھیلی پا کر بوڑھے باغبان نے عرض کیا، حضور والا، میرے یہ پودے تو سال میں ایک بار پھل دیں گے، لیکن مجھے اسی وقت دوبارہ ان کا پھل مل گیا۔ بہت خوب۔ بادشاہ کو بوڑھے باغبان کا یہ جواب بھی بہت پسند آیا۔ مصاحب خاص نے ایک تھیلی اور انعام میں دی۔ تیسری تھیلی لے کر بوڑھے نے کہا، میرے ہاتھوں کے لگائے ہوئے یہ پودے جب پھل دیں گے تو انہیں بازار لے جا کر بیچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بازار لے جا کر بیچنا پڑے گا۔ مجھے تو اس وقت گھر بیٹھے رقم مل رہی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بادشاہ کو بوڑھے باغبان کا یہ جواب اتنا اچھا لگا کہ 2 بار اس نے بہت خوب کہا۔ مصاحب خاص نے اس بار 2 تھیلیاں اسے تھما دیں۔ بوڑھے نے ان تھیلیوں پر بھی قبضہ کیا اور اس کے بعد بولا، حضور، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جس ملک کا بادشاہ باغبانوں، کاشتکاروں اور کاریگروں کی قدر کرتا ہے، رعایا پر مہربان ہوتا ہے، تو اس کے ملک میں رعایا کی خوشحالی رہتی ہے۔ میں نے یہ بات کانوں سے سنی تھی، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ بادشاہ بوڑھے کے اس جواب سے اتنا خوش ہوا کہ 3 بار اس کی زبان سے بہت خوب نکلا۔ مصاحب خاص نے 3 تھیلیاں باغبان کو دیتے ہوئے کہا کہ اب تم بادشاہ سلامت سے جو چاہو مانگو، تم کو ملے گا۔ دراصل بات یہ تھی کہ بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا کہ جب میری زبان سے 3 بار بہت خوب نکلے تو پھر منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ باغبان نے عرض کیا، حضور، ہم باغبانوں اور کسانوں کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے، سرکار اس کا انتظام فرما دیں۔ لیکن پانی برسانا تو اللہ کے اختیار میں ہے، یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تم کچھ اور مانگو۔ حضور کے بس میں یہ تو ہے کہ نہریں نکلوا دیں۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، بادشاہ نے کہا اور پھر نہریں نکالنے کا حکم جاری کر دیا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کے ملک میں نہریں جاری ہونے سے دن دگنی رات چوگنی ترقی ہونے لگی، یعنی بہت زیادہ ترقی ہونے لگی۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو بچوں، سنی تم نے یہ کہانی؟ اب تم سے جب کوئی بات پوچھی جایا کرے تو بہت اچھی طرح جواب دیا کرنا، مجھے تم ضرور سمجھ گئے ہوگے۔ بہت خوب، ٹھیک ہے۔ ہاں بھائی بچوں، کتنی خوبصورت کہانی تھی، زبردست کہانی، مجھے تو بہت اچھی لگی۔ ٹھیک ہے، اس کہانی میں ہم کو یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی ہم سے سوال پوچھے، کوئی ہم سے بات پوچھے، تو ہم اس کا جواب بڑے سلیقے سے، بڑے اچھے سے، بڑے سوچ سمجھ کے، غور سے، اہم کر کے اس کا جواب دیں جو سننے والے کو پسند آئے، اور وہ ہماری بات کو سن کر بہت خوب کہے بغیر نہ رہ سکے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ کوئی ہم سے سوال پوچھ رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں، یا ہم الٹا سیدھا جواب دے رہے ہیں، یا ہم بے تکی باتیں کر رہے ہیں، یا ہم بے وقوفی والا جواب دے رہے ہیں۔
جس سے دوسرا آدمی سن کے اس کو اچھا ہی نہ لگے اور وہ بہت خوب کیا بولے، وہ بولے ارے بھائی تم تو رہنے دو، تم تو بولو ہی مت، ایسے نہ ہو۔ تو اس کہانی میں ہم کو یہ بات پتہ چلی کہ جب بھی ہم سے کوئی سوال پوچھے تو ہم کو اس کا جواب بہت سوچ سمجھ کے، غور سے، اچھا بنا کے، اچھے الفاظ میں ہمیں وہ جواب دینا چاہیے، جس سے وہ آدمی جواب سن کر خوش ہو جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اس کے سوالات کریں گے۔ جی سوالات اس کے کیا ہیں، آپ کو یہ سوالات کاپی میں اتارنے ہیں اپنے۔ پہلا سوال، بادشاہ نے بوڑھے باغبان کو پودے لگاتے دیکھ کر اس کے بارے میں کیا رائے دی؟ یہ اس کا جواب بھی یہاں موجود ہے، آپ چاہیں تو پہلے جواب کو آپ پڑھیں گے اور پڑھ کے پھر اپنے الفاظ میں خود لکھیں گے۔ دوسرا سوال ہے، بوڑھے باغبان کی عمر کتنی تھی؟ ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال ہے، باغبان نے پودے کیوں لگائے جبکہ ان کے پھل وہ خود نہیں کھا سکتا تھا؟ بادشاہ نے بہت خوب کہنے پر کیا انعام دیا؟ ٹھیک ہے، یہ بھی سوال ہے۔ اگلا سوال ہے، باغبان نے پہلی تھیلی لیتے وقت کیا کہا؟ ٹھیک ہے، پہلی تھیلی جب اس نے لی انعام کی تو اس نے کیا جواب دیا تھا؟ چھٹا سوال ہے، بادشاہ نے 3 بار بہت خوب کہنے کے بعد کیا حکم دیا؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد 7واں سوال ہے، باغبان نے بادشاہ سے آخری میں کیا مانگا؟ اور 8واں سوال ہے، نہریں بننے سے بادشاہ کے ملک پر کیا اثر پڑا؟ اور 9واں سوال ہے، کہانی کا مرکزی سبق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھے الفاظ اور دور اندیشی سے نہ صرف دوسروں کا دل جیتا جا سکتا ہے بلکہ معاشرے کی ترقی بھی ممکن ہے، یہ ہے اس کا مرکزی خیال یا مرکزی سبق۔ ٹھیک ہے، اور 10واں سوال کیا ہے، باغبان کے جوابات کیسے اس کی عقل مندی کو ظاہر کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، باغبان کے جوابات کیسے اس کی عقل مندی کو ظاہر کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹے، یہ سارے سوالات آپ کو اتارنے ہیں اور پھر اس کے جوابات بھی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارا ہے، خالی جگہیں پر کریں۔ اس میں آپ کو یہ خالی جگہیں دی گئی ہیں اور اس خالی جگہ میں مناسب لفظ آپ کو دیکھ کے لکھنا ہے۔ 6 خالی جگہیں یہاں ہیں اور پھر آگے جا کے 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں خالی جگہ یہاں ہے۔ ٹھیک ہے، خالی جگہ بھی اتاریے اور پھر لفظ جو آئے گا وہ صحیح لفظ اس میں لکھیے۔ اگلے سوال ہیں ہمارے ایم سی کیوز۔ ایک سوال ہے، اس کے نیچے 4 جواب ہیں، 4 میں سے کوئی ایک جواب درست ہے، وہ درست جواب آپ کو لکھنا ہے۔ بادشاہ نے باغبان کو پودے لگانے کی کیا وجہ سمجھی؟ باغبان نے پودے کیوں لگائے؟ ٹھیک ہے، دوسرا تیسرا، بادشاہ نے ہر بہت خوب پر کیا دیا؟ باغبان نے آخری میں کیا مانگا؟ نہریں بننے سے کیا ہوا؟ باغبان کے جوابات کیسے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ غسیلے لکھا ہوا ہے، غسیلے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ نے کتنی بار بہت خوب کہا؟ باغبان نے کس کی مثال دی؟ ٹھیک ہے، باغبان کو کل کتنی تھیلیاں ملی؟ ہاں بھائی، یہ تو بہت حساب لگانے کی بات ہے، کل کتنی تھیلیاں ملی؟ کہانی کا بنیادی سبق کیا ہے؟ تو یہ آپ کو ایم سی کیوز کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے جملے درست کریں شروع ہوتا ہے۔ باغبان کی عمر 70 سال تھی، آپ کو پتہ ہے جملہ غلط ہے، آپ کو اس کو صحیح لکھنا ہے۔ بادشاہ نے ہر خوب پر 500 روپے دیے، یہ آپ کو صحیح کر کے لکھنا ہے۔ باغبان نے پودے اپنے لیے لگائے تھے، بادشاہ نے نہروں کے بجائے کنویں بنوائے۔ باغبان نے بادشاہ سے سونے کا تاج مانگا۔ پودوں میں پھل آنے میں 5 سال لگتے تھے، بادشاہ نے باغبان کو سزا دی۔ مصاحب خاص نے تھیلیاں نہیں دیں، باغبان کے بزرگوں نے کچھ نہیں لگایا تھا۔ کہانی کا سبق لالچ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے جملے جو غلط لکھے ہوئے ہیں آپ کو ان جملوں کو صحیح کر کے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، بہت مزیدار کہانی، بہت مزیدار کام۔ آپ یہ سارا کام اپنی کاپی میں سلیقے سے کریں گے، اور جب بھی آپ کام کریں اس میں رائٹنگ کی طرف خاص توجہ دیں، لائن کے اوپر لکھیں، نقطے صحیح ڈالیں، حروف ٹھیک بنائیں، دبا دبا کے لکھیں۔ آپ کی رائٹنگ ہی آپ کی شخصیت کا اظہار کرتی ہے۔ جن بچوں کی رائٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے وہ بچے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ذہین بچے کہلاتے ہیں۔ اور جن بچوں کی رائٹنگ بہت خراب ہوتی ہے وہ بچے بھی خراب بچے ہوتے ہیں، وہ ذہین بچے نہیں ہوتے۔ ہم اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے ہر کام کو دیکھیں کہ وہ کتنا خوبصورت کام ہونا چاہیے، ہر کام میں نکھار، ہر کام میں خوبصورتی، ہر کام میں بہتری،
یہ اچھی شخصیت کی علامت ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ اپنے کام کو کریں، چاہے وہ کام لکھنے پڑھنے کا ہو، چاہے وہ کام گھر کا ہو، اس کام میں عمدگی لے کر آئیں، اس کام میں آرٹ لے کر آئیں، اس کام میں خوبصورتی لانے کی کوشش کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔